कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू माय चैनल फिक्शनल नावल्स बाय रिहाम। तो गाइज़, ये मेरे पहले नावल की तीसरी किस्त है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। अब हम आज की किस्त की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस्त नंबर 3 अज कलम बाय रिहाम राइट्स। फजर ने करवट ली और कंबल को सख्ती से अपने हाथों में लिया। मैंने जिस रुखसती से बचने के लिए अपने किरदार पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगवाया, वो इस तरह से होगी तो मैं मर कर भी वो बात ना करती। फजर अपने किए पे पशेमान होते हुए रो रही थी। सबरीना, मैं तुम्हें कभी इस बात के लिए माफ़ नहीं करूँगी। फजर के रोने और हिचकियों की आवाज़ अरशमान के कान में पड़ी तो उसने फजर की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ करवट लिए हुए लेटी थी। तो अरशमान की नज़र उसकी शिफाफ कमर से थोड़ा नीचे तिल पर पड़ी तो उसे देखकर अरशमान के गले में गिल्टी उबर कर मद्दम हुई। अरशमान का दिल चाहा इस दिल को फना कर दे। क्यों रो रही हो? किस बात का सोग मना रही हो? मेरे करीब आने का? अरशमान अपनी सारी रहमदिली एक तरफ करते हुए गुस्से से फजर के कान के पास गुराया और उसकी कमर को अपनी हाथ की मुट्ठी में भरा और उसके तिल पर झुक गया और बड़ी बेरहमी से वहां अपने दांत गाड़ने लगा। फजर उसकी बेरहमी पर तड़प उठी। अरशमान उसके तिल पर अपनी शिद्दतों के निशान छोड़कर पीछे हुआ और फजर को सीधा करते हुए उस पर झुका। नाम बताओ मुझे उस खबीस का जिसके लिए तुम अपनी पसंदगी का इजहार करती फिर रही थी सबके सामने। उसकी लाश के इतने टुकड़े करूंगा कि उसकी रूह भी पनाह मांगेगी। अरशमान ने गुस्से से पागल होते हुए फजर के जबड़े को अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में लिया और बेरहमी से एक बार फिर उसके लबों पर झुका और उसके होंठों की नरमी को अपने हलक में उतारने लगा। फजर अरशमान की शिद्दत बढ़ते देख उसको कंधों से पकड़कर अपने आप को आज़ाद करवाने की नाकाम कोशिश करने लगी। अरशमान उसके होंठों पर गहरा जख्म देते हुए पीछे हटा। बताओ मुझे उस खबीस का नाम। एक दफा फिर गुस्से से आग बगोला होते हुए फजर से पूछने लगा। हाँ, मैं किसी को पसंद नहीं करती। मैंने झूठ बोला था। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने रुखसती से बचने के लिए ये झूठ बोला था। प्लीज मुझे माफ कर दे। बकवास बंद करो। अपने नीचे तुम बड़ी दीद दिलेरी के साथ अपनी पसंदगी का इजहार करती रही थी। क्या इस कदर उससे मोहब्बत है उसको को मुझसे बचाने के लिए झूठ बोल रही हो? पर अब इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं पता करवा ही लूंगा और तुम अब मेरी कैद में रहोगे। अरशमान गुस्से से बेड से उठा और कंबल उसके ऊपर फेंकते हुए पीछे हुआ। अब अगर तुमने इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब तुम इस कमरे से तब ही निकलोगी जब तुम्हारे उस नाम नहाद महबूब को मौत के घाट ना उतार दो। अरशमान कहता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और फजर पीछे शिद्दत से रोने लगे। अरशमान जैसे ही वॉशरूम से नहा कर निकला तो फजर को अभी तक रोते देख कर बेड के करीब आया। तुम अभी तक रो रही हो। ये सोग तो तुम सारी उम्र मनाओगे और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब खुद को मेरी नफरत और कुर्बत बर्दाश्त करने के लिए तैयार करो, क्योंकि अब तुम्हें दिन रात मेरी कुर्बत को सहना है। अरशमान कबर्ड की तरफ मुड़ा और उसमें से अपने लिए एक सूट निकाला और एक ट्राउजर और शर्ट निकालकर फजर की तरफ फेंकी। क्योंकि अरशमान देख चुका था अब उसके कपड़े पहनने के लायक नहीं रहे। इसे पहनो और अब तुम इस कमरे से नहीं निकलोगी। तुम्हारी हर जरूरत की चीज तुम्हें यहाँ मिलेगी। सजा तो तुम्हारी यही है कि तुम्हें तह खाने में अकेला बंद कर दिया जाए। और अगर अब तुम रोई तो मैं तुम्हारा गला घूंट कर इस दुनिया से खत्म करने में देर नहीं करूंगा। अरशमान ने कपड़े पहने
اور کمرے سے نکل گیا۔ ارشمان ڈیرے پر آ کر بیٹھا، سگریٹ پر سگریٹ سگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ بے حس بنا ایک نقطے پر دھیان کیے سگریٹ پی رہا تھا۔ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ تم تو میری خانہ تھی، میری محبت، میرا جنون، میرا سکون تھی۔ تم تو مجھ سے پوچھتی تھی خاں، اب تو آپ میرے نکاح میں آ گئے ہیں، تو اب تو آپ صرف میرے ہیں، تو خود کیسے خیانت کر سکتی ہو؟ ارشمان اپنے نکاح کا وقت یاد کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ پر تم نے جو آج کیا ہے، اس کے بعد تم صرف میری نفرت کی حقدار ہو۔ اب تم میرا سکون، عشق اور جنون نہیں، بلکہ دشت جنون ہو۔ اب تمہیں میری دہشت، وحشت اور درندگی کو سہنا پڑے گا۔ ہر روز تمہیں نئے سرے سے سزا دوں گا، اور اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کموں کو ڈالوں گا جس نے ہمارے درمیان آنے کی جرات کی ہے۔ ارشمان سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے غصے سے چیخا۔ احان سوات میں داخل ہو چکا تھا اور اس کا رخ حویلی کی طرف تھا، اور جب اس کی نظر ڈیرے پر پڑی تو اس کی بالکنی کے پاس کوئی کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ احان کو شک ہوا کہ یہ ارشمان ہی ہوگا، تو اس نے اپنی گاڑی کا رخ ڈیرے کی طرف موڑ لیا۔ وہ جیسے ہی ڈیرے میں داخل ہوا تو وہاں کی حالت دیکھ کر چونکا۔ ہر طرف چیزیں بکھری پڑی تھی اور ڈیرے کا یہ خوبصورت لیونگ روم تباہ ہوا پڑا تھا۔ تو احان کی نظریں ارشمان پر پڑی تو اس کی اجڑی حالت دیکھ کر احان جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ جو شخص کل خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، اس کی یہ حالت کیسے ہو سکتی ہے؟ ارشی میری جان، کیا ہوا ہے اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ احان ارشمان سے 8 مہینے بڑا تھا، پر وہ دونوں نہ صرف ایک دوسرے کے بھائی تھے بلکہ دوست بھی تھے۔ احان کو دیکھ کر ارشمان ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح احان کے گلے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ احان نے پریشانی سے ارشمان سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ تم کب آئے؟ ارشمان نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے احان سے پوچھا۔ کچھ تو ہوا ہے، اور یہ کمرے کا حال کس نے کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، بس موڈ خراب تھا اور غصے میں یہ سب ہو گیا۔ نہیں، تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کوئی تو بات ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں ہوئی، تم بتاؤ کب آئے ہو؟ بابا جان اور چاچا جان سے ملے؟ نہیں، میں کسی سے نہیں ملا، میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا اس لیے میں سیدھا ادھر ہی آیا ہوں، احان نے کہا۔ چلو پھر چلتے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو تو تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں ارشی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، اور مجھے تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تمہارا جسم تپ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں بخار ہو رہا ہے۔ ارے یار، کچھ نہیں ہوا، تمہیں پتا تو ہے سوات کا موسم کیسا ہے، موسم میں تبدیلی کی وجہ سے شاید طبیعت خراب ہو رہی ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ ارشمان نے احان کو کندھے سے پکڑا اور آگے چلنے لگا۔ پھر بھی یار، تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ کچھ نہیں، دونوں ڈیرے سے نکلے اور گھر کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی دونوں زنان خانے میں داخل ہوئے تو سامنے سے ظہیر خاں اور علمیر خاں مسجد سے نماز پڑھ کے آئے تھے۔ السلام علیکم بابا جان، تایا جان، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام۔ ظہیر خاں اور علمیر خاں نے باری باری احان کو گلے لگایا۔ ارشمان ان کو سلام کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ میں ڈیرے پہ بھی گیا تھا، وہاں بھی میں نے اسے کافی پریشان دیکھا ہے، احان نے علمیر خاں سے پوچھا۔ بیٹا پہلے تم آرام کر لو، پھر بات کرتے ہیں۔ نہیں بابا جان، اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتائیں۔ نہیں بیٹا، آپ پہلے آرام کریں، ناشتے کے ٹیبل پر بات کرتے ہیں، ظہیر خاں نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ علمیر خاں بھی اپنی اسٹڈی روم کی طرف بڑھے اور احان کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ کیا بات ہے بابا جان، آپ اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہیں؟
بیٹھو۔ المیر خاں بیٹھے اور احان کو اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ بیٹا میں بتاتا ہوں۔ المیر خاں نے ساری بات احان کو بتائی تو وہ بے یقین ہوا۔ نہیں بابا جان، میری گڑیا اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ یقیناً آپ سب لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ارشی اس طرح کیسے کر سکتا ہے اور اس کو اپنے روم میں لے جائے؟ یقین تو مجھے بھی نہیں تھا آیا، پر فجر نے یہ بات سب کے سامنے کہی ہے۔ نہیں بابا، میں اس بات کو نہیں مان سکتا۔ احان، تمہیں ماننا ہی ہوگا کیونکہ یہ سچ ہے اور ہمارا خون خانزادوں کا ہے جو سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنی عزت پر وار نہیں۔ ارشمان نے بھی غصے میں آ کر وہی قدم اٹھایا جو ہم اٹھاتے اگر ہم اس کی جگہ ہوتے۔ تو چلو اب تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، صبح ڈائننگ ٹیبل پر بات کرتے ہیں۔ احان پریشان قدموں سے اسٹڈی روم سے نکلا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فجر اپنی بے بسی پر رو رہی تھی کیونکہ اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کا پور درد کر رہا تھا، لیکن وہ ہمت کر کے اٹھی اور نہا کر ارشمان کا دیا ہوا جوگنگ سوٹ پہنا اور دوبارہ سے بیڈ پر لیٹی اور روتے روتے سو گئی۔ ارشمان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو فجر کو اپنے بیڈ پر سوتے دیکھ اس پر نفرت انگیز نگاہ ڈال کر اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا۔ ارشمان کا روم بہت لگژری تھا، ہر چیز کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ارشمان کے کمرے کا فرنیچر، پینٹ سب فجر کے پسند کے کلر کا تھا۔ ارشمان جیسے ہی اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو صوفے پر بے ڈھنگے انداز میں گرتے ہوئے پھر سے سگریٹ سلگایا اور لبوں سے لگا گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ 6 بجے کے قریب ارشمان کی آنکھ لگی۔ 10 بجے کے قریب ارشمان کی آنکھ کھلی اور وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ سب کو سلام کرتے ہوئے آغا خان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا۔ سکینہ، ایک کھانے کی ٹرے تیار کرو اور میرے کمرے میں دے کر آؤ۔ ارشمان نے ملازمہ کو آواز دے کر فجر کے لیے کھانا لے جانے کے لیے کہا۔ ملازمہ جیسے ہی ارشمان کے کمرے میں داخل ہوئی تو فجر گھٹنوں میں منہ دیے رو رہی تھی۔ فجر بی بی، میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ سکینہ نے فجر کو مخاطب کیا۔ لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا، فجر نے غصے سے کہا۔ پلیز فجر بی بی کھا لے، ورنہ احان لالا اور ارشمان لالا مجھے باتیں سنائیں گے۔ کیا احان لالا آ گئے ہیں اور وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے؟ فجر نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ فجر جلدی سے بیڈ سے اتری اور اپنی چادر لے کر اپنے گرد لپیٹی، کیونکہ وہ ابھی بھی ارشمان کے جوگنگ سوٹ میں تھی اور وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ جب رقیہ بیگم کچن سے کھانا لے جاتے ہوئے ٹیبل پر رکھنے جا رہی تھی تو ایک دم فجر ان کے سامنے آئی۔ اماں جان، فجر نے رقیہ بیگم کے گلے لگنا چاہا۔ دور رہو ہماری نظروں سے، تم نے ہمیں کسی کے سامنے نظر اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑا، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، رقیہ بیگم غصے سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ رقیہ بیگم کی اونچی آواز سن کر احان کچن کی طرف آیا تو فجر بھاگتے ہوئے احان کے گلے لگی۔ لالا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ احان نے فجر کو کندھے سے پکڑ کر خود سے الگ کیا اور واپس ڈائننگ کی طرف بڑھ گیا۔ فجر آنکھوں میں حیرت لیے احان کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم کمرے سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گے۔ ارشمان اپنی جگہ سے اٹھ کر فجر کی طرف بڑھا۔ اٹھو میری جان، کب سے تمہارے یہ فون بج رہا ہے؟ فضیلہ بیگم منال کے سر پر کھڑی ہو کر اسے کب سے اٹھا رہی تھی، لیکن اس کے سر پر جوں بھی نہیں رینگ رہی تھی۔ اٹھ جاؤ میری جان، لگتا ہے کوئی امپورٹنٹ کال ہے، اٹھا لو۔ اماں جان، منال اٹھ کر بیٹھی اور فون کو دیکھا اور کال پک کی۔ السلام علیکم میم، آپ کا انٹرویو کلیئر ہو گیا ہے، آپ اس منڈے سے جوائن کر سکتی ہیں۔ منال نے جیسے ہی کال اٹھائی تو شاہ میر نے اسے سلیکٹ ہونے کا بتایا۔
اوکے تھینک یو، اللہ حافظ۔ اماں میرا انٹرویو کلیئر ہو گیا ہے اور انہوں نے مجھے اس منڈے سے جوائن کرنے کا کہہ بھی دیا ہے۔ منال خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے بیڈ سے اٹھی اور فضیلہ بیگم کے گلے لگی۔ مبارک ہو بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے۔ فضیلہ بیگم نے منال کا ماتھا چوما اور اسے دعا دی۔ امید ہے گائز آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند ہوگی۔